बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सामने एक और नया सिलसिला जो है लेकर आ रहे हैं। उसकी आज ये दूसरी नशिस्त है। इससे पहले हमने निज़ाम से लड़ाई के हवाले से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल जो रवायती सतह पे होता है उसका तज़किरा किया था। उसमें अभी हमने एक हिस्सा जो है उसका भी बाकी हमारा रहता है। तो इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने एक गैर रवायती तरीक़ाकार भी इख्तियार किया। उस गैर रवायती तरीक़ाकार को हम जो है वो कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच है, और उसके हवाले से इंशाअल्लाह हम आपसे तज़किरा करेंगे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो सीरत है उसके अंदर हमें रवायती तरीके से लड़ाई भी नज़र आती है और गैर रवायती तरीके से लड़ाई भी नज़र आती है। इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आज हमारे जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें ताकि ये हमारा पैगाम जो है आगे तक पहुंच सके। इमरान खान के हवाले से आज हमने बात करनी है कि उन्होंने इस वक्त जो अपनी सियासत का जो स्पेल खेल रहे हैं इसमें वो रवायती तरीके से नहीं खेल रहे। नबी अलैहिस्सलाम का जो हमने पहले आपसे तज़किरा किया है उसमें हमने ये आपसे साबित करने की कोशिश की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फ़तह मक्का का ख़ास तौर पर जो आपका दौर था और मदीना तो नबी अलैहिस्सलाम में आपका जो क़याम का इब्तदाई हिस्सा है वो हमें एक रवायती किस्म की जो है निज़ाम से लड़ाई का तरीक़ाकार नज़र आता है। उसमें जैसे कि अपनी ताकत को महफूज रखा। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जब मक्का में हालात ख़राब नज़र आए तो उनमें से कुछ को हबशा के लिए भेज दिया, और फिर मज़ीद जब हालात ख़राब हुए तो आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी हिजरत कर गए और सहाबा कराम को भी मक्का से मदीना जाने के लिए कह दिया। इस तरह से हमें नज़र आता है कि सहाबा कराम को जब तकलीफ़ें पहुँच रही थी तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से उनको आज़ाद करने के लिए कहा ताकि उन लोगों के लिए जो मसाइब हैं वो कम हो सकें। चुनांचे हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ है आपने लोगों की तरबियत करना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों की तरबियत के लिए बाकायदा एक सिस्टम रखा हुआ था, वो हमने आपके सामने उसमें अगर आपका मौका मिले तो निज़ाम से लड़ाई रियासत मदीना के बानी की जो तर्ज अमल है वो आपके सामने इंशाअल्लाह उसको आप ये बातें सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने जो मुल्की कवानीन हैं उनका हमेशा एहतराम किया, और उस एहतराम की वजह से आप अलैहिस्सलाम के लिए कभी मुश्किलात पैदा नहीं हुई, चाहे वो मौक़ात आपका हो या आप अलैहिस्सलाम जो हैं उनको दावत के मामले में रुकावटें हों। उनमें हज़रत अबू तालिब के साथ जो आपका तअल्लुक़ है आपने हमेशा उनकी जो पनाह में रह के अल्लाह के हुक्म से उस काम को आपने सर अंजाम दिया, और इस तरह से जब ताइफ से मक्का वापस आए तो उस वक्त भी आपने इसी तरीके को इख्तियार किया। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का एक और बड़ा अहम काम है कि आपने अपने लोगों की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया। जब मदीना गए तो वहाँ पे आपने मिसाक मदीना किया, और साथ ही मदीना के लोगों के इर्द गिर्द के कबाइल जो थे उनको भी कुरैश के हवाले से या तो न्यूट्रल कर दिया या उनको अपना हलीफ बना लिया। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको वो वीडियो देखकर आपको मिल जाएगी। दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम का जो गैर रवायती तरीका था वो हमें ग़ज़वा बदर से शुरू होता है और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी मराहल तक जारी रहता है। उसके हवाले से इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो इंशाल्लाह आप मुलाज़ा कर लीजिएगा। आज हम देखते हैं कि इमरान खान का जो तरीक़ाकार है क्या वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक है। इमरान खान का जो हम पहला स्पेल देखते हैं सियासत का वो गालिबन रवायती और रवायती से साथ मिला हुआ है। उसने 1996 से लेके 2018 तक जो सियासत की उसने मुल्की क़ुव्वतों को साथ जिस तरह बाकी हमारी क़ुव्वतें वो तरीके से अपने मुआहदे और उनके साथ मिलजुल कर वो आगे इक़्तिदार में आते हैं। तो मुझे नज़र आता है कि इमरान खान ने वही इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी हेल्प से अपनी हुकूमत बनाई, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको कबूल किया और उसने अपनी हुकूमत बनाई। लेकिन हमारी बात किस्मती यही रही है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा चाहती है कि एक कमज़ोर घोड़ा जो है उसको आगे लाया जाए और उसकी हेल्प के लिए
کچھ مددگار وہ مہیا کرتی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی بات سے وہ باہر نہ نکل سکے، اور اگر وہ گھوڑا کسی وقت جو ہے اتھڑا ہو جائے تو اس گھوڑے کو لگام دینے کے لیے ایک دوسرا گھوڑا انہوں نے تیار رکھا ہوتا ہے، اور یہی 2018 سے لے کے 2022 تک کام چلتا رہا۔ لیکن جب وہ گھوڑا اتھڑا ہونے لگا تو اس کی جگہ پہ ایک اور ڈمی گھوڑا جو ہے وہ لے آیا گیا، اور وہ ہم نے اس کا تجربہ دیکھا ہے، خود اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے سرکردہ فرد نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان جب اس روایتی سیاست سے باہر نکلا تو اس کے بعد اس نے ایک غیر روایتی سیاست کا آغاز کیا۔ یہ اس کی جو دوسری اننگز ہے یہ انتہائی خطرناک موو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اگر وہ تھوڑا سا ذمہ داری کا ہے، میرے نقطہ نظر سے وہ اپنے حالات کو، اپنے وسائل کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں سے جو پہلے تو میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ اس کے نقطہ نظر سے غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ عمران خان کی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ اس نے جب کرکٹ کھیلی تو وہ بھی اس نے غیر روایتی انداز سے کھیلی۔ وہ اپنے جو ان کے امپائر ہوتے ہیں، لوگ ہمیشہ اپنی کریزیں خود بناتے اور ان کے مطابق ہی اپنے امپائر سے فیصلے لے کے اپنے ملک میں اپنے جو ٹیسٹ کرکٹ جو تھے یا ون ڈے جو تھے وہ جیتنے کی کوشش کرتے تھے۔ عمران خان نے نیوٹرل امپائر کا ایک غیر روایتی جو ہے نعرہ لگایا، اور پھر اس نے بڑی کوشش کی اور یہاں تک کہ وہ کامیاب ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا تھا، شری کانت جو تھا وہ امپائر کا آؤٹ دینے کے باوجود اس کو کہا کہ تم کھیل لو، اور اس عمران خان کی ایسی جو مووز تھیں اس نے اس کو پوری پبلک میں، دنیا بھر میں ایک خاص شہرت عطا کی۔ اور اس کی بڑی بات یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے نیوزی لینڈ کو پاکستان میں ٹیسٹ سیریز میں ہرا دیا، انڈیا کو انڈیا میں ٹیسٹ سیریز بھی ہرائی اور ون ڈے سیریز بھی ہرائی 87 میں، اور اس کے بعد جو برطانیہ ہے جس کو کوئی بھی نہیں اس کے ملک میں ہرا سکا تھا، پاکستان نے پہلی دفعہ اس کو ملک میں ٹیسٹ سیریز ہرائی۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو ایسے ایسے ڈیسیژن لیتا ہے، ایسی ایسی مووز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس نے کرکٹ میں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا، اور دنیا ساری اس کی اس کرزمیٹک اور اس کی اس وجہ سے اس کی فدائی اور شدائی ہوئی، اور اس نے اپنا پورے عالم انسانی میں اپنا مقام حاصل کیا۔ جب وہ سیاست میں آیا تو سیاست میں گو کہ بظاہر تو وہ نظر آتا تھا کبھی کبھار، جیسے جو افغان وار کے حوالے سے اس کا ایک اپنا موقف تھا، لیکن اوورآل وہ جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کو ٹھوکر لگی تو اس نے جو موو لیا ہے یہ بالکل غیر روایتی، یہ وہی کرکٹ والا ہمیں دور نظر آتا ہے۔ لیکن عمران خان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1971 میں پہلا ٹیسٹ کھیلا، اس کے بعد اس کو کرکٹ سے آؤٹ کر دیا گیا، اس کے بعد اس آدمی نے شکست نہیں تسلیم کی، اور آخرکار 1974 میں پھر اس کا کم بیک ہوا، اور پھر وہ ایسا کم بیک ہوا کہ 92 کا ورلڈ کپ جو ہے جیت کر اس نے پاکستان کے حوالے کیا، اور ایسے ایسے ملکوں کو ہرایا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، انڈیا کو انڈیا میں شکست دی، برطانیہ کو برطانیہ میں شکست دی، نیوزی لینڈ کو شکست دی، اور اتنی بڑی ٹیموں کو اس طرح سے جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی اس کے ساتھ ٹیسٹ سیریز برابر کی۔ تو یہ وہ اس کی کارنامے تھے کہ اس نے بڑی بڑی ٹیموں کے سامنے پاکستان کی ٹیم جو گری سہمی ہوتی تھی، وہ کبھی اپنی سوچ کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس کو اس نے فتح کے لفظ سے ہمکنار کیا۔ اور انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے میچوں کی ون ڈے کی جو تھی وہ بہت ہم پیچھے تھے، انڈیا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، انڈیا ہم سے میچ جیتنے میں کامیاب ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سارے کے سارا جو ہم کہہ سکتے ہیں کریڈٹ جو ہے عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ایک غیر روایتی انداز سے کھیل کر اس نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، اور پاکستانی کرکٹرز کو آزادی کی سوچ دے کے اور بے خوفی کا عنصر دے کے اور انہیں بے باک اور نڈر بنا کے کہا کہ وہ میدان میں جائیں اور کسی سے مرعوب ہوئے بغیر ان سے کھیلیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور شکست سے ڈرتے ہوئے اپنی شکست حاصل نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان اگر اپنی مووز کو بہتر کرتا، ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہماری رائے ہے کہ وہ اپنے قومی اسمبلی کی نشستوں سے اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر وہ نشستوں کے ساتھ رہتا تو اس وقت جو ایک بڑا مقام ہے جو اپوزیشن لیڈر کا ہے، وہ آج جو
نائب کا چیئرمین ہے اور دیگر جو چیئرمین ہیں وہ اس کے حوالے سے باہر سے کوئی بندہ اپنے آپ مرضی نہ کر سکتا۔ دوسرے ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ شاید بہت نازوں پلے تھے، وہ تو تھوڑی سی 2-3 دن کی قید برداشت نہیں کر سکے، تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ رہتے۔ اور اس طرح سے جو پنجاب اسمبلی کی موو ہے وہ بھی بڑی خطرناک موو میں سمجھتا ہوں، اور اس طرح کے پی کی اسمبلی کو توڑنا یہ بھی انتہائی خطرناک موو تھی۔ اور عمران خان کا میں سمجھتا ہوں یہ اسپیل ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے وہ انتہائی خطرناک موو ہے، چاہے وہ 25 مئی کا وہ مارچ ہو، لانگ مارچ ہو، یا پھر 26 نومبر کا اس کا جو پنڈی میں جلسہ ہو، اور پھر جلسوں کی سیریز ہے، اور کہ یہاں تک کہ اس نے عوام کو اس قدر برانگیختہ کیا کہ لوگ جو ہیں جتنے بھی سروے آئے اس اندازہ یہی ہو رہا تھا، اور پھر اس نے 30 سیٹیں جیت کر 37 سیٹوں میں سے لوگوں کو متحیر کر دیا۔ پنجاب کے الیکشن جو جولائی میں ہوئے اس میں اس نے پچھلے سال جو ہے لوگوں کو متحیر کیا اور دوبارہ اپنی حکومت پنجاب میں قائم کی۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس میں اس نے الیکٹیبلز کو کارنر کر دیا۔ اب 9 مئی کے واقعات جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ہے، اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جا سکتا کہ یہ سارے کام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ذمے میں ڈال دیے جائیں۔ ممکن ہے تو میں سے ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ذمہ دار ہو، لیکن وہ جب تک شفاف اور غیر جانبدار اس کی تحقیقات نہ ہوں اور کوئی اس کا کمیشن قائم نہ ہو اس وقت تو اس بات پہ کوئی رائے دینا نامناسب ہوگا۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی انہی مووز کی بنیاد پہ ان کے بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ 10-12% یا 8% جو لوگ ہیں اس کی پارٹی سے نکلے ہیں، اور یہ بھی وہی لوگ ہیں جو دودھ پینے والے مجنو تھے، جو چوری کھانے والے مجنو تھے، ورنہ اس وقت بھی خون دینے والے مجنو جو ہے ان کے کارکن 10-12 ہزار جو ہیں وہ ابھی جیلوں میں ہیں، اور بڑی بڑی قیادت کے لوگ جو ہیں وہ بھی جیلوں میں ہیں، اور جو لوگ ہر جگہ پہ صرف فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے وہ اس کی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں۔ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرناک موو میں جو بظاہر اس کو بہت نقصان ہوا ہے، اس وقت اس کی پارٹی کارنر ہو چکی ہے، 250 سے 200 مقدمات عمران خان کے اپنی ذات کے اوپر ہو چکے ہیں، اس کا کوئی پارٹی کارکن جو ہے بچا نہیں ہے، کچھ لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ اس برے حالات میں جب کہ عمران خان کی اس وقت پوزیشن اب یہ پاکستان میں لوگ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے، کہ وہ ختم ہو چکا ہے، یہ ایک انتہائی بیوقوفانہ میں سمجھتا ہوں کسی کی آدمی کی سوچ ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے اس خطرناک ماحول میں بھی جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی لوٹے مفاد پرست دو چہرہ لوگ جو تھے وہ شاید ان کو خود تو نہ نکال سکتا، اس کے پاس شاید ایسے حالات نہیں تھے، یا ان لوگوں نے اپنی چرب زبانی سے اتنا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا تو وہ لوگ اس کی پارٹی سے نکل گئے۔ ان میں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو عمران خان سے بھی مخلص ہیں، انہوں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کی، تو عین ممکن ہے کہ وہ شاید ابھی حوصلہ پکڑیں اور وہ دوبارہ پارٹی کو جوائن کریں۔ تو بہرحال جیسے وہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اس میں ایک اوور میں ایک سپیل میں ایک ٹیم جیتتی ہے اور ایک ٹیم آگے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دوسرے سپیل میں دوسری ٹیم آگے عمران خان کا 9 اپریل 2022 سے لے کر جو ہے 9 مئی سے پہلے تک کا ٹوٹل سپیل جو تھا وہ یک طرفہ تھا، اس میں اس نے اپنے مخالفین کو کسی طرح سے بھی سانس لینے نہیں دیا اور اپنی برتری برقرار رکھی۔ لیکن 9 مئی کے واقعات میں اب وہ کون سے عناصر ہیں، اس میں حکومت کا کس قدر انوالومنٹ ہے، پی ٹی آئی کی کس قدر انوالومنٹ ہے، یہ ساری باتیں ابھی تک حکومت نے خود تشفی نہیں کروائی۔ اس دن ہماری جو پولیس اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز تھی وہ کدھر چلی گئی تھیں، انہوں نے یہ سارے واقعات کیوں ہونے دیے؟ یہ شکوک و شبہات جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور دیگر جو ہمارے لوگ ہیں، عارف چودھری صاحب، یہ جو بڑے بڑے وکیل ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس کے، وہ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ بڑے انتہائی جینون ہیں، ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ضرور تحقیق ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر واقعتاً پی ٹی آئی ان تحقیقات کے بعد آتی ہے تو ان کو واقعتاً پی ٹی آئی کو ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں بات ہو رہی تھی کہ عمران خان جو ہے اس کے موجودہ موو جو ہے اس میں جو سب سے اس کو بڑا بینیفٹ یہی ہوا ہے کہ اس کے اندر سے جو دو چہرہ منافق اور جو
وقتی طور پر فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے. اب جو لوگ رہ گئے ہیں وہ اس سے وفادار ہیں, اس کے طریقے سے وفادار ہیں, کیونکہ یہ جتنی مصیبتیں یا آزمائشیں انسانوں کے آتی ہیں یہ بھی انسان جو ہے اس کو ایک فائدہ پہنچاتی ہیں کہ ان کے وفادار لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس موو کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں اور ان میں ایک مناسب جو ڈائلاگ ہے وہ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پاپولر لیڈر کو اور اتنے جو غیر روایتی سیاستدان ہے پاکستان کے اندر 1977 کے بعد جب ضیاء الحق آیا اور اس نے اسلام کے حوالے سے کچھ اقدامات لیے, لیکن وہ چونکہ ادھورے اقدامات تھے, اس نے اسلام کا نقصان یہ پہنچایا کہ 2018 تک اسلام کا داعی, اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. 2018 کے الیکشن میں نے جو خادم رضوی ہے اس کی پارٹی کو ووٹ دیا تو لوگ مجھے کہتے وہ تو گالی دیتا ہے. میں نے کہا یار حضور علیہ السلام کی کوئی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو بھائی اب کم از کم وہ حضور علیہ السلام کی بات تو کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان 2018 میں جب اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے اور جس طرح اس نے اپنے 3 سال 3.5 سال دور میں حضور کے حوالے سے لڑائی کی ہے, مغرب سے لڑائی کی ہے, اور جس طرح سے اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے, اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس کے ساتھ اس موو کا ایک مثبت رزلٹ نکلے اور اس کو ایک شاندار کامیابی عطا ہو اور وہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت کے ساتھ آئے اور پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائے جس میں رسول اللہ علیہ السلام کا جو نعرہ ہے وہ بلند ہو, اور دنیا میں یہ مثالی حکومت جو ہے وہ ایک جو ہے اسلام کے اندر لوگوں کے داخل ہونے کا ذریعہ بنے, اور جو اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں وہ لوگوں کی دور ہو سکیں. اور یہی ایک طریقہ آج میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہم لوگوں نے دین اور سیاست کو, یہ جو ہماری اکثر پارٹیاں عمران خان پہ الزام لگاتی ہیں کہ بھئی یہ اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے, اور ظالموں تم سوچو تو صحیح, اسلام تو ٹوٹل کا ٹوٹل سیاست ہے. ایک فرد سے لے کے آخر تک انسان جو ہے اس نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے ہونا ہے, اور اللہ اور اللہ کے حکم کو پورا کروانے کے لیے ریاست کی جو مشینری ہے اس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. قیام صلاۃ اور قیام نماز جو ہے اور قیام زکوٰۃ جو ہے وہ سارے کا سارا ریاستی مشینری کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور آج ہم لوگوں کو نصیحتیں کر کے کہتے ہیں نماز پڑھیں, لیکن جیسی آج یہ حکومت اگر اس معاملے کے اوپر توجہ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد بھر جائیں گی نمازیوں سے, اور کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اسلام جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بھئی نعرہ جو اسلام کا ہے ہم سیاست میں استعمال, آپ لوگ سیاست کو سمجھ نہیں سکے. سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس سے معنی ہوتا ہے حکمرانی کرنا, اور نبی علیہ السلام نے خود اس کام کے لیے ریاست حاصل کی اور پھر اس دین کو اس میں امپلیمنٹ کیا. اسلام جو ہے وہ 3 جو ہے اطاعتوں کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی. اور اولو الامر کون ہے؟ یہ سیاستدان ہے, یہ ہمارا مائی باپ ہے, والدین ہے, استاد ہے اور ہمارا باس ہے. تو وہ دوستو یہ ہماری جو سیاسی جماعتوں کا یہ نعرہ ہی اسلام کی مخالفت میں ہے. آج جو پارٹی بھی اسلام کا نعرہ لگاتی ہے اور اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتی ہے تو وہ عین اسلام کی دعوت ہے, عین اسلامی نقطۂ نظر کی, اسلامی نظام حیات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اسلام کی دعوت ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ سیاست ہے. اصل سیاست ہی یہی ہے کہ جو نظام مصطفیٰ کی تابع ہو اور نظام مصطفیٰ کو حاصل کرنے کی اس میں کوشش ہو. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ایسے لوگوں کو وابستہ کرے, ایسی قوتوں کو اس کے ساتھ جمع کرے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو عمران صاحب کی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور فرمائے, اور اس کے لیے ایسے درمیان میں لوگ پیدا ہوں جو ان دونوں قوتوں کے درمیان, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس مسلمان مومن ہے, اور اگر ان کے معاملے میں کوئی غلط فہمیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دور کیا جا سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کام ریاست کی مدد کرنا ہوتا ہے, حکومت کی مدد کرنا ہوتا ہے, وہ حکومت کے کارندے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو بھی پاکستان کی صحیح معنوں میں جس کو عوام الناس منتخب کر کے بھیجیں اس حکومت کی پوری تابع داری کریں. ہاں البتہ اس کی غیر قانونی
اور غلط جو اس کے آرڈرز ہیں ان کو بالکل کوئی، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ فوج ہو، یا کوئی ادارہ بھی ہو، اس کو کسی بھی حکمران کی غیر قانونی بات کو ماننا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر ادارے کے اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں۔ اگر ان ایس او پیز کے اندر رہ کے حکومت آرڈر کرتی ہے تو ان کو وہ ضرور عمل درآمد کریں، ادروائز نہیں کریں۔ تو دوستو، امید ہے کہ عمران خان کا جو یہ موو ہے گو کہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بظاہر لوگ اس وقت جو ہمارا ٹی وی میڈیا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ شاید ختم ہو گیا ہے۔ میرے نقطہ نظر سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریوائیو کرے گا، اور اس کی جو اس غلطی میں اگر کہیں گنجائش ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میں فراغ دلی کا مظاہرہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کریں، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے وہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے، اگر وہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو وہ اس کی پوری ہیلپ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔